अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताते हैं, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। नजम सेठी साहब इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी शहजादे सलमान साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा था पाकिस्तान का, लेकिन वो फ़िलहाल मौखर हो गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ अहम तकर्रुरियाँ हुई हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए तरक्कियाँ हुई हैं पाक फ़ौज में, तो इसके ऊपर भी बात हो रही है बड़ी। सुहेल बड़ाई साहब ने इंपॉर्टेंट कॉलम लिखा है जी, आज कुछ मशवरे दिए उन्होंने, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं, जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसके ऊपर सुहेल बड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। उसमें अव्वलन तो उन्होंने ये बातचीत की है कि हमारे माशरे में यूँ भी बहुत ज़्यादा लोग जज्बाती हैं, इश्तियाल में जल्दी आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। हम लोग मामला फहमी से हल नहीं करते, मसले का हल तलाश करने की तरफ नहीं जाते, बल्कि आम तौर पर अनाओं की वजह से या अपने अपने मफादात की खातिर और छोटी छोटी बातों के ऊपर तल्ख हो जाना, ये हमारे खित्ते का मिजाज ही बन चुका है। काफ़ी हद तक मैं उनकी इस बात से वैसे एग्री करती हूँ। लेकिन आगे चलकर जब वो इसी सारे मामले को मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे जोड़ते हुए ना सिर्फ ये कि पीटीआई को कुछ मशवरा दे रहे हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ मशवरा दे रहे हैं। पीटीआई को उनका मशवरा यही है कि जनाब इमरान खान साहब लचक दिखाएं और उनको चाहिए कि अपने मामलात सेटल करें, बातचीत का आगाज़ करें, सियासी जमातों से भी बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी हाथ हल्का करें, इस तरह बराह रास्त इल्ज़ामात से गुरेज करें वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात कही है कि आपको भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। जो लोग मुलविस हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, उनको ज़रूर आप सज़ाएँ दें, लेकिन जो मुलविस नहीं हैं उनको अब रिहा होना चाहिए और पीटीआई को एज सियासी जमात अब तस्लीम भी करना चाहिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कबूल भी करना चाहिए। हाँ, जो पुरतशद्दुद एलिमेंट हैं उनको आप ज़रूर सज़ा दें 9 मई के वाक़यात के हवाले से, लेकिन अब पीटीआई के साथ बहैसियत जमात एक दुश्मनी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो सुहेल बड़ाई साहब की बात बज़ाहिर मुनासिब बात नज़र आती है और बहुत सा एक हमारे मुल्क का एक हल्का है दानिश्वरों का जो ये समझता है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा हो। ये बेसिकली ऑलमोस्ट वही फार्मूला है जो इससे पहले नईम खालिद लोधी साहब भी दे चुके हैं, इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब भी ये बात कर चुके हैं, और इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत से मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के रहनुमा हैं, ख़ुद PMLN के अंदर से ऐसी आवाज़ें हैं, तो सब बहुत इस हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करने के लिए। मैं किसी की नीयत के ऊपर तो शक नहीं करती, लेकिन मेरा ज़ाती ख़याल ये ज़रूर है कि बहुत से तो हमारे यहाँ दानिश्वर हैं, ज़्यादातर उनमें से सिर्फ इसलिए इस बात के इंतज़ार में है कि इमरान खान बातचीत का आगाज़ करें और कोई डील तय कर लें, कुछ मामलात ले और दे पर फिक्स हो जाएं, जिसके बाद वो ये कह सकें कि जी देखिए इमरान खान भी बाकी सियासतदानों की तरह एक सियासतदान है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब हों, जैसे जरदारी साहब हों, या कभी पहले मोहतरमा थीं, या मौजूदा सूरत हाल में आप बात कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान हों, दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके जो कायदीन हैं वो बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ लचक दिखाते हैं, कुछ उनकी तरफ लचक दिखाई जाती है और मामलात को वो सेटल कर लेते हैं। और इमरान खान भी उन्हीं की तरह के एक सियासतदान है। उन्होंने भी यही किया कि जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर लिया। तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनको बाकी सियासतदानों की तरह एक ही सफ़ में खड़ा करने के लिए भी इस इंतज़ार में है कि वो कब झुकें और कब जो है वो बातचीत का आगाज़ करें। सच बात ये कि मुझे बातचीत के आगाज़ या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रही, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी को इस तरफ राग़िब करना कि वो इसलिए सरेंडर कर जाए क्योंकि वो एडमिट कर ले गलतियाँ, माफ़ियाँ मांगे, ये सब इसलिए कर ले कि या तो उसके दो मकासद हो सकते हैं कि भाई आपको रिलीफ मिल जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि जी आप मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसा करें। तो भाई अगर मुल्क के वसी तर मफाद में करना है तो फिर जिसने गलत किया है फिर वो सब माफ़ी मांग लें। बात तो फिर यहाँ आ जाती है, और उसमें जो अगर कोई इमरान खान साहब का कसूर निकलता है तो वो भी माफ़ी मांग लें। लेकिन एक ही पार्टी, और वो भी वो पार्टी जो ऑलरेडी मजलूम है, जिसके ऊपर इस वक्त हम देख सकते हैं कि जुल्म हो रहा है, उनका लीडर जेल में, उनके लीडर्स जेल में, उनके कारकुन जेल में हैं और साल हो चला है, फजूल में सज़ाएं बहुत से लोग भुगत रहे हैं। कुछ का हो सकता है कोई कसूर भी हो तो ऑलमोस्ट इतनी सज़ा होगी, वो भुगत रहे हैं। और उसके बाद उनको जिस तरह से उनका मैंडेट चुराया गया है, जिस अंदाज से उनको निशाना बनाया गया है, उनकी पूरी जमात को जिस तरह से लेबल करके किरदार कुशी की गई है, ये सब हुआ है। तो
ہم انہی سے پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہی لچک دکھائیں، آپ ہی معافی مانگیں، آپ ہی یہ کریں. یہ ایک عجیب بات ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، الٹا سارے پی ٹی آئی کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. پی ٹی آئی کا دوسری طرف موقف یہ ہے، اور میں بھی پی ٹی آئی کو یہ مشورہ ضرور دوں اگر میں یہ دیکھوں کہ اس طرف سے دوسری طرف سے جو مخالف فریق ہیں سارے وہ کسی طرف راضی دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا، ایک جماعت ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، مقبول ترین لیڈر ہے، اس کے لیے ہمیں گنجائش نکالنی چاہیے سسٹم میں. تو اگر تو اس طرف سے ایسی بات ہو تو پھر بندہ پی ٹی آئی کو بھی بات کرے کہ بھائی ہاں اب بھی اب ذرا تھوڑا سا ہولڈ آن کریں. آپ ادھر سے ان کو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ معافی بھی مانگیں، آپ یہ بھی کریں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، میرے سے تھوڑا اس کو ہضم کرنا مشکل ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پہلے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ یہ اس سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے کر لو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ صرف زیادتی ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں. آج فواد چودھری صاحب نے امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے کوئی پی ٹی آئی میں ہے یا پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اس وقت ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو، کیوں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں. تو اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو مطلب ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر عمران خان کی ہار ہوتی ہے تو یہ تو پاکستان کی ہار ہے، پھر تو ہمارا ملک کوئی افریقہ کا کوئی ملک بن جائے گا جہاں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی بحث ہی نہیں رہے گی. تو عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہونا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عوام ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ضروری ہے کہ عوام کا جیتنا ضروری ہے. ساری زندگی ہم نے بہت سے سینئر دانشوروں صحافیوں کو سر سفید ہوتے دیکھ لیے سول سپریمیسی کی باتیں کرتے، لیکن جب بات آتی ہے سول سپریمیسی کے لیے کھڑے ہونے کی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سجدے میں گر جاؤ. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے نا بڑا اچھا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو جب کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تب تو آپ لوگ گر جاتے ہیں. پھر آپ سمجھاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو حقیقت ہے، اوہو اب تو مسئلے کا حل نکالنا ہے، دیکھیے ملک کا کیا حال ہو گیا، یہ ہو گیا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ابھی تازہ اس میں خبر یہ آ گئی ہے کہ سعودی شہزادے نے جو آنا تھا پاکستان، جس سے بہت امید تھی کہ وہ آئیں گے تو کوئی پراپر معاہدوں کا اعلان ہوگا، انویسٹمنٹ دے کے ہی جائیں گے پاکستان کو. اس سے پہلے بھی 2-3 وفد آ چکے ہیں سعودیہ کے اور تھوڑی بات چیت میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن دیکھا جائے تو پچھلے 2 سال کے اندر 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری، 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. SIFC بھی جب بنائی گئی تو اسپیشل بنا کے یہ بتایا گیا ہمیں کہ جناب دیکھیں اب تو یہ اسپیشل کاؤنسل بن گیا، اب دیکھیے آپ کی کتنی سرمایہ کاری ہوگی. 1 سال گزر گیا ہے، $1 کی سرمایہ کاری ابھی تک کسی نے ہمیں نہیں بتائی کہ SIFC کے تھرو آئی ہے. تو بات یہ ہے سعودی شہزادے کے حوالے سے ابھی کوئی یعنی وجہ بتائی نہیں جا رہی، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مؤخر ہو گیا ان کا دورہ. لیکن اب یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں نا کہ یہ مؤخر کیوں ہوا ہے دورہ؟ آخر ایسی کیا پیش رفت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دورے مؤخر ہو رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ملک کے اپنے حالات بھی ہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں جس طرح کی ایک بے چینی ہے، آپ اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں، وہاں پہ بڑی سیریس سچویشن ہے جس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرا. آپ یقین مانیں گے وہاں پر میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، باقاعدہ وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں آزادی کے. تو آپ کہاں پر چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بجائے اس کے کہ سیریس ایشوز کو ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی ایک سمجھدار، ایک پراپر قیادت ہونی چاہیے جو عوام کی نمائندہ قیادت ہو. تو وہ ہو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا سکے، بات چیت کر سکے، ان کے مسائل کا حل کر سکے. یہاں دشمنیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. یہ والا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ملک آپ کا عدم استحکام کا شکار ہے، بے چینی ہے. لوگ باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں تو باہر یہ مناظر جب جاتے ہیں تو لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ان کے ملک کی اس وقت یہ صورتحال ہے، کون آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ میں جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹ سے اس وقت بات کرتی ہوں، اس دن شبر زیدی صاحب بھی میرے پروگرام میں آئے تھے اور بھی بہت سارے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے آپ کے ملک میں جس کی ضرورت ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک ماحول ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ بیرونی دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ کا سرمایہ یہاں پر محفوظ ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ یہاں پہ انویسٹ کریں. صورتحال یہ کہ آپ کا اپنا بندہ یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
آپ کا اپنا انویسٹر یہاں سے بھاگ رہا ہے باہر دوسرے ممالک میں، وہ انویسٹ کر رہا ہے، پڑھا لکھا باشعور طبقہ، ہنرمند طبقہ، آپ کا کریم جو ہے وہ ساری نکل کے باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو رہی ہے، تارکین وطن بن گئے ہیں وہ آپ کے ملک کے حالات کی وجہ سے. اور آپ باہر کے لوگوں کو جا کے کس منہ سے یہ کہیں گے کہ آؤ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو؟ ہمارا ملک تو ایسا ہے کہ جہاں پہ اپنے لوگ بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ آ کے انویسٹ کریں تو کون آئے گا بھائی یہاں پر؟ نہ آپ کے ملک میں کوئی آئین ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی قانون ہے، نہ آپ کے ملک میں صاف الیکشن ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی عوامی حکومت ہے، نہ آپ کے ملک میں عدالت ہے، نہ آپ کے ملک میں انصاف ہے. آپ کے ملک کا جج کھڑے ہو کر بیچ چوراہے میں اس سسٹم کے کپڑے اتار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، اور پھر ہم چلے ہیں منہ اٹھا کر لوگوں کو یہ کہنے کہ آؤ ہمارے ملک میں انویسٹ کرو. کون انویسٹ کرے گا ایسے ملک میں؟ لیکن بجائے اس کے کہ تھوڑی سی دانش مندی کے ساتھ بہتر فیصلے کیے جائیں، الٹا کیا ہے؟ بڑکیں ہی نہیں ختم ہو رہی، دھمکیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، تانے ہی نہیں ختم ہو رہے. یہ آپ کی سمجھداری ہے پوری جو اوپر ٹاپ براس بیٹھی ہوئی ہے آپ کی لیڈرشپ. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ملک کو کس طرف لے کے جاتی ہے، اس کی طرف کسی کے کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اب فواد چودھری صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ جی آپ کا اس وقت کھڑے ہونا عمران خان کے لیے کیوں ضروری ہے، تو بڑا آسان حل ہے، ملک کو صرف آپ نے آئین پہ چلانا ہے. یہ سارے مشورے جو لوگ دیتے ہیں یوں کر لیں وہ کر لیں، وہ پیچھے ہٹ جائے وہ پیچھے ہٹ جائے. کل عمر ایوب صاحب نے بڑی اچھی ویسے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، ہم تو پہلے دیوار کے ساتھ لگے ہیں، پیچھے تو اب جگہ ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی، اب ہم کیا پیچھے ہٹیں، پیچھے تو دیوار ہے. اوپر سے انہیں کہتے ہیں معافیا مانگیں آپ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے بدلے لے لیے تو پھر معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو ہوتا نا کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا تو سمجھ میں آتا ہے، جب آپ نے بدلے بھی لے لیے تو پھر معافی کس بات کی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب سچویشن ایسی ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی یوں کر لیں تو یوں کر لیں تو چلو جی بات چیت کا نکل کے حل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب اس ملک کو طے کر لیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلانا ہے. ہم نے بہت سی مصلحتیں دیکھی ہیں، بعد میں بار بار یہی حالات پلٹ کر آتے ہیں، تو ایک دفعہ بغیر مصلحت کے بھی فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک دفعہ طے ہو جانے دیجئے، اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہو ہی گیا ہے، اس کے پیچھے عوام کھڑی ہو ہی گئی ہے، تو یہ طے کر لینے دیجئے کہ اس ملک کو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. نجم سیٹھی صاحب آپ کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر آپ کا جو ملک کا حصہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، طبقہ ہے، ہر طرف ان کے جو ہیں معاملات میں مداخلت ہے. تو یہ ایک جو ہائبرڈ سسٹم ہم نے بنا دیا، یہ کیوں ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار آ جاتے ہیں کہ سسٹم کو کچھ نہ ہو جائے، بچا لو اس کو کسی طرح. کیوں اس سسٹم کو بچانا ہے؟ مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی اس سسٹم نے ہمیں کیا دیا ہے، کہاں کھڑا کیا ہے اس سسٹم نے ہمیں. یہ کہ 150ویں نمبر پہ ہماری عدلیہ ہے، یہ کہ معیشت کے اعتبار سے ہم کدھر صومالیہ، یمن، سوڈان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیا ہے اس سسٹم نے ہمیں کہ ہمارے لوگ 50% سے زیادہ لوگ اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. یہ دیا ہے اس سسٹم نے ہمیں. تو اس سسٹم کو بچا کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس ہائبرڈ سسٹم سے نکلیں، ہر کوئی اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے. منتخب قیادت کو دے لینے دیں. حکومت اچھا کرے گی تو وہ جواب دہ ہے، برا کرے گی تو جواب دہ ہے، عوام اس کو نکال دے گی، اگلی دفعہ دوسری قیادت آ جائے گی. لیکن یہ سسٹم اسی طرح سے پیوریفائی ہوگا، ایک بہتر کرے گا دوسرا اس سے بہتر کرے گا. پرفارمنس پہ لوگ جب ووٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی صورتحال میں بہتری آئے گی. حکومت میں آنے کا راستہ یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو حکومت میں آ جائیں گے، تو کون پرواہ کرے گا پرفارمنس کی؟ پرفارمنس پھر ویسی ہوگی جیسی اس وقت اس حکومت کی ہے. 2-3 مہینے میں کیا پرفارم کیا انہوں نے؟ سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، آئسولیشن ہوئی پڑی ہے، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہمارے ملک کو. تو پھر پرفارمنس ایسی ہوگی. ان کی فکر اس وقت کیا ہے؟ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کی فکر یہ ہے کہ یہ بس ہمارے کہنے پہ چلتے رہیں.
تو یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے وطن عزیز کی بنی ہوئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.